के अजीम और मीठे नाम में आप सबको मैं दिल की गहराइयों से सलाम अर्ज़ करती हूँ और BTL टीवी के प्रोग्राम यसु संग सवेरा में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है खुदावंद के फजल से आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपके लिए एक और ख़ुसूसी और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने हमारे दूसरे प्रोग्राम्स को पसंद किया और अपनी राय से हमें आगाह किया, आज के इस प्रोग्राम में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ मालूमात आप जानेंगे और आज के प्रोग्राम के वसीले से भी मेरा ईमान है कि आप बहुत ज़्यादा बरकत पाने वाले हैं। आज भी हमारे पास एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही दिल को छू लेने वाला टॉपिक, हम आज रोज़े पर बात करेंगे और यकीनन इस रोज़े के हवाले से हमारे दिल में कई बार बहुत सारे शक व शुबात आते हैं, लेकिन मसीही ज़िंदगी में रोज़े की क्या अहमियत है, इसके असरात हमारी ज़िंदगी पर क्या होते हैं और खुदावंद से जब हम रोज़ा रख के दुआ मांगते हैं तो उसके साथ एक हमारा बड़ा ही गहरा, एक बड़ा ही नाजुक सा कनेक्शन बन जाता है और यकीनन दुआओं को सुनने वाला खुदा हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। आज के कलाम में, आज के पैगाम में मेरा ईमान है कि आप बहुत ज़्यादा बरकत पाने वाले हैं। मुझे पता है कि आपने अपनी बाइबल मुक़द्दस को, नोटबुक को और कलम को अपने पास रख लिया है ताकि आप आज के हवाला जात और अहम हक़ाइक़ जो हैं आपको मिले यहाँ से, उनको नोट करें। अगर नहीं किया तो आप अपनी बाइबल मुक़द्दस, नोटबुक और कलम ले लें। तब तक मैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले लेती हूँ, तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा मौजू जो है वो रोज़े पर है। आज हम इसमें ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह हमारे सवालों के जवाबात के लिए आज फिर पास्टर परवेज़ इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हम मिलकर उन्हें यसु संग सवेरा में खुश आमदीद कहेंगे और आज के पैगाम की तरफ उनको लेकर चलेंगे। पास्टर साहब, BTL टीवी के प्रोग्राम यसु संग सवेरा में मैं आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आज फिर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं ताकि हम आज के कलाम के मुतल्लिक हम आपसे सीख सकें, रोज़े की अहमियत के बारे में बातचीत कर सकें। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप फिर हमारे दरमियान में मौजूद हैं। शुक्रिया। मैं हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि ये हमारे कोई कुदरत नहीं है, ये कोई हमारा प्लान मंसूबा नहीं, ये खुदावंद के ठहराए वक्त हैं, खुदावंद की मंसूबा बंदी है जिसमें वो इन टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करता है और ये इसका जलाल मैं खुदावंद के पाक नाम को देता हूँ। BTL का भी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए वो प्रोग्राम तरतीब देते हैं। मेरी दुआएं हैं कि खुदावंद इस टेलीविज़न स्टेशन को, इस चैनल को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा तरक्की दे। जी शुक्रिया पास्टर साहब। इससे पहले कि हम रोज़े के बारे में पूरी मालूमात आपसे लें और जानें कि इस दिन की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या इफ़ादियत है, इस सबसे पहले हम यहाँ पे आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे, मसा की दुआ, बरकत की दुआ, ताकि आज हम जो कुछ कलाम मुक़द्दस में से रोज़े के बारे में सीखें वो रूह कुद्दस की रहनुमाई से पूरी तरह से उससे फैज़याब हों और बरकत पाएँ। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ों, आए हम अपने आप को खाली करके अपने खुदावंद पाक खुदा के हवाले करते हैं, उसकी हज़ूरी में दे देते हैं। मेहरबान आसमानी खुदा बाप, मैं शुक्र अदा करता हूँ आपकी इस हज़ूरी के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए कि आपने अपने आसमान को छोड़ा और हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुदा बाप, मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने आप को, सारी टीम को, देखने वालों को,
جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں خدا باپ ہم آپ کے پاک لہو میں چھپا دیتے ہیں، آپ کا مسح مانگ لیتے ہیں، آپ کی قدرت مانگ لیتے ہیں، منت کرتے ہیں قدوس باپ کے جب ہم آج اتنے اہم موضوع پر بات چیت کرتے ہیں، آپ ہمارا شامل حال ہوں، ہمیں اپنے فضل میں رکھیں، ہمیں سمجھنے کی قوت بخشیں اور اس پر چلنے کا مسح بخشیں، اپنے کلام کی گہری باتوں پر خدا باپ آپ روشنی ڈالنے میں ہماری زبان بنے، ہمارا علم بنے، ہماری قوت بنے، ہمارا دل، زبان، ذہن کا سارا اختیار آپ سب کے پاس رہے خدا باپ۔ سب کچھ کا جلال ہم آپ کو دے کر یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں، آمین۔ آمین۔ شکریہ پاسٹر صاحب بابرکت دعا کے لیے۔ ابھی وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے روزے کے متعلق سیکھیں کہ روزے کی ہماری روحانی اور جسمانی زندگی میں کیا اثرات ہیں۔ یہ سب کچھ آپ ہمیں آج بتائیں کلام مقدس کے حوالے سے۔ جی ضرور۔ روزہ انتہائی اہم جزو ہے ایک مسیحی ایماندار میں زندگی کا۔ ہماری زندگیوں میں روزے کی اہمیت پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم جانیں کہ اصل میں روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کی افادیت کیا ہے۔ میری ناقص عقل کے مطابق، میرے مشاہدے کے مطابق لفظ روزہ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، رو اور دوسرا لفظ زا۔ رو رونا سے منسوب ہے اور زا کا مطلب ہے تکلیف دینا، اپنے آپ کو دکھ دینا۔ ان دونوں کو ملا کر روزہ اور اپنے آپ کو دکھ دینے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری قومیں اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے دکھ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم صرف مقصد پر فوکس رہیں گے۔ روزے کا مطلب کھانے پینے کی اشیاء کو ایک مخصوص دورانیے، ایک مخصوص وقت کے لیے چھوڑ دینا، اور اس میں ضروری ہے کہ ہم وہ وقت جب ہم نے اپنی خوراک کو چھوڑ رکھا ہے، وہ وقت ہم خدا کے ساتھ ہو کر گزاریں، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اپنے خدا کی طرف مائل رکھیں، تاکہ ہم دنیاوی طور پر کٹ جائیں اور اپنے خدا سے ہمارا رابطہ بالکل لگا رہے اور بلا تعطل جڑا رہے، تاکہ ہم خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ روزہ کی اہمیت ہماری زندگی میں ہے، اس لیے اہم ہے کہ یہ ایک ایسا عنصر ہے کہ ہمارا آسمانی باپ ہمیں چونکہ دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے جب ہم روزہ رکھ کے اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں اور پھر اس دکھ کی حالت میں ہم اپنے باپ سے، آسمانی باپ سے دعا میں جھکتے ہیں، تو یوں کہہ لیں کہ ہماری دعا کو جو روزہ ہے وہ اس پہ سونے پہ سہاگے کا کام کرتا ہے، وہ فوری طور پر خدا کی حضوری میں توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت اثر انگیز ہے۔ شرط یہ ہے کہ کیا یہ روزہ ویسا ہی ہے جیسا خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ روزے کی بات کریں تو روزہ چونکہ اہمیت کی بات ہو رہی ہے، تو روزہ 3 مختلف مقاصد کو لے کر رکھ سکتے ہیں ہم۔ اپنی ذات کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، آپ کسی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر تیسرا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی دونوں سے زیادہ اہم ہے، کہ جب ہم خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جبکہ یہ تیسری قسم کے روزے کو بہت کم ایماندار جانتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں، کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے آج خدا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ ہم اپنے خدا کے لیے بہت کم روزے رکھتے ہیں، اور روزہ رکھ کر ہم اپنی محبت کو خدا کے ساتھ جتاتے ہیں کہ خدا باپ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اور اپنے پیار میں ہم اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ اپنا حق جتانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے خدا باپ ہم اپنے آپ کو اس حد تک دکھ بھی دے سکتے ہیں۔
जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। जिस तरह हम अपने दुनियावी माँ बाप से कभी कभार ज़िद करके जो हमें चीज़ चाहिए होती है, रो के रूठ कर उनको मना लेते हैं कि वो हमारी बात माने, तो इसी तरह जब हमें हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, तो जब हम रोज़ा रख के दुआ करते हैं तो यकीनन खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। बेशक। तो बड़ी खूबसूरत बात के साथ और माजरत के साथ कि नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फ़ा लेने की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। वक्फ़े से वापस आकर रोज़े के बारे में जानेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी पास्टर साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे रोज़े का, जिसमें आपने बताया और मुझे भी पता है कि हम अपने लिए रोज़ा रखते हैं, और बाज़ औक़ात हमारा कोई अज़ीज़ किसी परेशानी में, दुख में हो तो हम उसके लिए भी रोज़ा रखते हैं। लेकिन आज मैंने एक नई बात सुनी कि आपने कहा कि हम खुदा के लिए रोज़ा रख सकते हैं। खुदा को रोज़े की क्या ज़रूरत है? खुदा के लिए हम क्यों और किस लिए रोज़ा रखते हैं? मैंने पहले अपने बयान में कहा कि बहुत कम ईमानदारों का या बहुत कम लोगों का या ध्यान इसकी तरफ जाता है, या हमारे बहुत से जो मेरे हम खिदमत साथी हैं, खुदा के खादिम हैं, वो बहुत कम इन बातों की तरफ रोशनी डालते हैं। मैं चाहूँगा कि अपना ख़्याल बयान करने से बेहतर है कि मैं आपको इस बात का जवाब कलाम मुक़द्दस में से दूँ जी। कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है। खुदावंद के अपने अल्फाज हैं, मेरे साथ देख लीजिए ज़िक्रिया की किताब, उसका 7वां बाब, ज़िक्रिया 7। ज़िक्रिया 7 उसका 5वां बाब, 7वां बाब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जी पास्टर साहब। आप ज़रा नाज़रीन गौर से सुनिएगा। इनका सवाल था कि खुदा को रोज़े की क्या ज़रूरत है, या हम खुदा के लिए कैसा रोज़ा रखते हैं। यहाँ कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है, ज़िक्रिया उसका 7वां बाब उसकी 5वीं आयत से है। तब रब्बुल फ़ाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ममलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुम 5वें और 7वें महीने में उन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या मेरे लिए भी ख़ास रोज़ा रखा था? यहाँ खुदा एक सवाल करता है कि तुमने बेशक 70 बरस तक मातम भी किया, रोज़ा भी रखा, तो क्या कभी मेरे लिए रोज़ा रखा? खुदा को रोज़े की ज़रूरत हमारे लिए इसलिए है कि खुदा देखना चाहता है कि खुदा ने हमें अपना बेटा बख्शा। हम हमेशा दुआ करते हैं तो अपनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ, हम खुदा के इबादत के लिए जाते हैं तो अपने मकासद को लेकर, रोज़े रखते हैं तो कोई नीयत, कोई इरादा बांध कर एक लिस्ट ले। कब हमने खुदा से मोहब्बत के लिए रोज़ा रखा कि खुदाया ये रोज़ा मैं अपने और खुदा के दरमियान की मोहब्बत को ज़्यादा मुस्तहकम, ज़्यादा मजबूत करने के लिए, खुदा की तवज्जो अपनी तरफ रखने के लिए खुदा मैंने ये रोज़ा रखा है, आप इसे कबूल करें। खुदा के लिए रोज़ा रखना, हम उसमें भी अगर आप थोड़ा सा तवज्जो या गौर से देखें तो हमारा ही मफाद होता है कि हम ही अपना राब्ता खुदा से ज़्यादा मजबूत कर रहे होते हैं, अपना रिश्ता उसके साथ जोड़ रहे होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरों के लिए रोज़ा रखने की बात जब होती है, एक मुशाहिदा है, ज़रूर आप भी गुजरे होंगे नाज़रीन, आपने भी देखा होगा कि अक्सर ये लोगों का ख्याल आता है कि जब बड़े रोज़े रखे, बड़ी दुआएं की, लेकिन हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, खुदा हमारे रोज़े को भी कबूल नहीं करता। कलाम मुक़द्दस में भी इस बात के वाक़यात हैं। कलाम मुक़द्दस में इस बात का हमें ज़िक्र मिलता है
اور سب سے بڑا ذکر جب داؤد نبی کا جو بیٹا تھا وہ جب مرنے کے لائق تھا تو لکھا کلام مقدس میں، اس کا حوالہ ملتا ہے 2 سموئیل اس کے 12 باب میں، جی کہ جب وہ بیٹا اس کا شدید بیمار ہوا تو داؤد نے روزہ رکھا، جی مسلسل وہ روزے میں رہا۔ اگر ہم آج کے دورانیے کی بات کریں اس پر آگے بات کریں گے، جی لیکن ہمارے خداوند نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، موسیٰ نے پہاڑ پر 40 دن کا روزہ رکھا، ایک ہی روزہ رکھا، داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا۔ لیکن توجہ طلب بات ہے کہ روزے اور اتنی دعا کے بعد، مسلسل دعا کے بعد بھی داؤد کا بیٹا مر گیا۔ جی اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارے روزہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے قبول نہیں ہوتا، یا ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا، جیسے میں نے داؤد نبی کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ سیم ایسا ہی ہوا کہ جب داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، پھر بھی اس کا بیٹا مر گیا۔ اور اگر ہم کلام مقدس کی ان آیات پر ذرا غور سے دیکھیں اور اسے تفصیل سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ داؤد نے روزہ رکھا اور ساری رات اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا۔ روزہ رکھ کے اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اور اگلی آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ 7 دن تک اس نے روزہ رکھا، لیکن ہوا کیا؟ اس کا بیٹا مر گیا۔ اس کا بیٹا مر گیا۔ جب اس کا بیٹا مر گیا تو لکھا ہے کہ تب اس کے ملازموں نے اسے بتایا کہ بیٹا تو مر گیا۔ پھر وہ داؤد جو ہے وہ اٹھا، اس نے غسل کیا، اپنے آپ کو خدا کے گھر جانے کے لیے تیل لگایا، پوشاک بدلی، اور وہ خداوند کے گھر گیا، اور پھر واپس اپنے گھر آ کر اس نے ڈیمانڈ کی، اس نے مانگی کہ مجھے کھانا دو، اور اس کے نوکروں نے اسے کھانا دیا۔ جی پاسٹر صاحب، بڑا خوبصورت کلام چل رہا ہے اور ایک بڑا ہی روح پرور سا ماحول بن گیا، لیکن یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ لینا پڑے گا۔ آپ کہیں مت جائیے گا، وقفے کے بعد ہم پھر اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی پاسٹر صاحب، روزے پر گفتگو ہو رہی تھی، تو ابھی ہم یہ بات کلام کے دوران آپ نے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا لگاتار روزہ رکھا، اور موسیٰ نے بھی 40 دن لگاتار روزہ رکھا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ 40 دن کے دورانیہ کا ایک روزہ تھا جو انہوں نے ایک ہی رکھا۔ لیکن یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ موسیٰ نے بھی ایک ہی روزہ رکھا، اس کا بھی دورانیہ 40 دن کا تھا، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں کلام مقدس کی روشنی میں بتائیں، تاکہ میں اور میرے ناظرین سیکھ سکیں اور جان سکیں کہ جو موسیٰ نے روزہ رکھا، وہ خداوند یسوع مسیح نے جو روزہ رکھا، وہ کس طرح سے آپس میں کمپیریزن ہوتا ہے اس کا۔ ہاں جی بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سے حلقوں میں اس موضوع پر تشنگی پائی جاتی ہے، وضاحت طلب بات ہے، لیکن بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح اور موسیٰ میں جہاں بہت سی باتیں مشترک ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی مشترک ہے کہ دونوں نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے کہا کہ کلام مقدس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اس قسم کے جب بھی سوالات اٹھتے ہیں ناظرین، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پر ہم اپنی ذاتی رائے کا پلستر نہ چڑھائیں، بلکہ اسے کلام مقدس کی روشنی میں ہم مل کر سیکھیں۔ آپ میرے ساتھ دیکھ لیجئے کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب، جی خروج 12 باب میں دیکھ لیجئے، خروج 34 اور اس کے پڑھ دیجئے 28ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ آمین۔
اب آپ مجھے اس آیت کے مطالعے کے بعد بتا دیجئے کہ ایک ہی روزہ تھا، جی بلا بریک کیے، درمیان میں بغیر کچھ کھائے پیے، وہ خداوند کی حضوری میں، اگر ہم اس سے پہلی آیات کو پڑھیں تو لکھا ہے سو وہ 40 دن تک. یہاں سو وہ سے مراد کہ موسیٰ وہاں پر تھا، موسیٰ خدا کے ساتھ تھا، خدا کی حضوری میں تھا، اور وہ 40 دن اور 40 رات وہاں پر پہاڑ پر رہا، اور اس نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور وہ حکم جو خدا اپنے بندے کو دے رہا تھا وہ اسے لوہوں پر، پتھر کی لوہوں پر لکھتا رہا. جی اس طرح سے میرے خیال ہے کہ آپ کا جواب آپ کو تسلی ہوگی. پاسٹر صاحب بڑا تسلی بخش جواب. اور ابھی ایک اور سوال جو میں یہ کرنا چاہوں گی، جب داؤد نبی نے اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس نے 7 دن کا روزہ رکھا اور 7 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، لیکن جب اس کا بیٹا مر گیا تو وہ اٹھا، اس نے غسل کیا، کھانا بھی کھایا. تو اس بات پر جب اس کے دیکھنے والے تھے جو وہاں پہ سپاہی سارے موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا عمل ہے جو اس نے کیا ہے، کہ جب بیٹا بیمار تھا تو تب تو یہ روزے کی اور غم زدہ حالت میں رہا، لیکن جیسے ہی اس کا بیٹا مر گیا اس نے اٹھا، غسل کیا. تو کبھی کبھار ہمارا ری ایکشن یہ ہوتا ہے، اس لیے سوال کر رہی ہوں، میں اپنے سوال کی طرف دوبارہ آؤں گی، کہ کبھی کبھار ہمارا ری ایکشن یہ ہوتا ہے جب ہماری دعا نہیں سنی جاتی، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہماری وہ دعا جو ہم وہ التجا کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں پوری ہوتی، تو ہم بڑبڑاتے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے تو روزہ بھی رکھا. تو یہ جو ہمارا نیگیٹو جو رد عمل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ جب ہماری دعائیں یا ہمارا روزہ قبول نہیں ہوتا تو تب ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہاں سے شروع کروں گا. جیسا آپ نے کہا کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، شکر گزاری ہونا چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور یہ بڑا مشاہدے میں آیا ہے، اور میں اس بات کو تھوڑا سا اور واضح کر کے کہوں گا کہ اکثر میں نے اپنے عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو، مومنین کو دیکھا ہے کہ جب دعائیں اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بڑا خدا کے ساتھ لنک جڑا ہوا ہوتا ہے، بڑے وفادار، بڑا سب کچھ، لیکن جب ان کی وہ بات پوری نہیں ہوتی یا وہ مناجات میں وہ بات پوری، ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا، تو وہ پھر منحرف ہو جاتے ہیں، انکار کرنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ لوگ پھر اور کچھ نہیں کرتے تو چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں، جی کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مسیحی طرز عمل نہیں ہے. اور کسی اور طریقے سے چاہتے ہیں کہ کسی انسان پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ شاید جو ہماری ضرورت ہے یا جو ہماری پریشانی ہے وہ یہ بندہ جو ہے وہ دور کر دے گا، پوری کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جہاں تک آپ نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ لوگ غلط راستوں، اصل میں شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ہم خدا کے راستوں کو چھوڑیں. اب روزے کی حالت میں ہونا کیا یہ آسان بات ہے؟ بالکل اپنے آپ کو دکھ دینا یہ آسان بات ہے؟ وہ بھی خدا کے حضور میں. شیطان نہیں چاہتا. وہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کی فوج کے سپاہی بنیں اور اپنی زندگی دنیا میں عیش و عشرت سے گزاریں. لیکن مقصد کی طرف آتا ہوں کہ جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بیریئر ہے، وہ کیا رکاوٹ ہے جو ہماری دعا اور ہمارے روزے کے درمیان حائل ہوتی ہے. میں آپ کو کلام مقدس میں سے ایک واقعہ یاد کرواؤں گا. ہم بخوبی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے بھی ایک دفعہ انہوں نے دعا کی لیکن وہ بات نہیں ہو پائی، مگر خداوند مسیح گئے، انہوں نے وہ کام کر دیا، ہو گیا. تو جب اس کے شاگردوں نے اس سے تنہائی میں جا کر پوچھا کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، ہم سے کیوں نہیں ہوا، ہم یہ کیوں نہیں ٹھیک کر پائے اس کو، تو خداوند مسیح نے اسے کہا کہ یہ جو چیز ہے یا یہ دعا کے بغیر نہیں نکلتی. کئی دفعہ ایسا نہیں تھا کہ شاگرد دعا نہیں کرتے تھے، ضرور کرتے تھے. کئی دفعہ ہماری دعاؤں میں وہ شدت نہیں ہوتی، کئی دفعہ ہماری دعاؤں میں ایمان کی کمی رہ جاتی ہے، کئی دفعہ ہماری دعاؤں میں ہم اپنی ضروریات کو اہمیت دے دیتے ہیں، خدا کی مرضی کو نہیں. جی
اگر ہماری مثال کے طور پر میں نے ایک روزہ رکھا ہے کہ خدا مجھے ایک سائیکل دے گا، اور اگر مجھے وہ سائیکل نہیں ملتی تو مجھے شکوہ نہیں کرنا، بلکہ یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ خدا کی مرضی اس وقت نہیں ہے۔ پاسٹر صاحب بہت شکریہ اس قدر تفصیل سے بتانے کا۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یقیناً آج کے پروگرام میں آپ نے روزے کی اہمیت اور افادیت اور اس کے اثرات جو ہماری انسانی زندگی پر ہے اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میری آپ سے یہاں پہ یہ گزارش ہے کہ جس طرح ہم دوسرے پروگرامز ٹی وی پہ جو چلتے ہیں، موسیقی کے پروگرام یا اور بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ چلتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ مل کر بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کے اس پروگرام کو آپ ضرور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے دکھائیں تاکہ انہیں بھی روزے کی اہمیت کا پتہ چلے، وہ بھی کلام مقدس میں سے سیکھ سکیں اور دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی ترقی بھی ہو۔ بڑی خوبصورت باتیں ہم نے یہاں پہ سیکھی ہیں۔ اگر ہماری مرضی کے خلاف کچھ کام ہو رہا ہو تو کبھی بھی ہمیں خدا سے اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ من چاہا ہو تو اچھا، جو من چاہا نہ ہو تو بہت اچھا، کیونکہ جو ہماری مرضی سے نہیں ہوتا اس میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور یہ آپ ایمان رکھیں کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کبھی بھی غلط یا بری نہیں ہوتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور روزے کے ان دنوں میں اپنی توجہ، اپنے بچوں کی توجہ دعا کی طرف، روزے کی طرف لگائیں تاکہ ہم روحانی طور پر ترقی کر سکیں۔ آپ کے ساتھ اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی۔ مجھے، پاسٹر صاحب کو اور بی ٹی ایل کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔